अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल में हूँ लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी आज गिरफ़्तार होते हुए नज़र आए। नैब की टीम बड़ी सरगर्म आज रही। आज कराची में भी वो मिफ्ता इस्माइल साहब के घर के बाहर नैब की टीम मौजूद थी उनको अरेस्ट करने के लिए। और आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी अपने ही लगाए हुए चेयरमैन नैब का शिकार होते हुए दिखाई दिए। उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं क्या? मज़ीद कितनी और गिरफ्तारियां? क्योंकि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब शिरकत करने के लिए जा रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस बहरहाल वो तो हुई और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने इस गिरफ्तारी से ही शुरू किया, इसको एड्रेस किया और गिरफ्तारी कहा कि हुकूमत और नैब की मिली भगत है। जबकि शहजाद अकबर साहब ने उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्योंकि आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमें काफ़ी नज़र आई, तो शहजाद अकबर साहब ने कहा कि इल्ज़ाम कुछ और है और जवाब कुछ और दिया जा रहा है। जो उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस हवाले से शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई वो नुक्ता नज़र नहीं आया। बहरहाल ये मामला आगे कहाँ जाके ठहरेगा? नैब की कवानीन में आया कि कोई तब्दीली दरकार है और किस तरह से ये मामला जो अपोजिशन चाह रही है, कह रही है कि जी सारा का सारा जो मलबा है वो अपोजिशन पे है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ही ज़्यादातर मेंबर्स जो है इसकी गिरफ्त में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है वो भी कराची में मौजूद थे और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से कहा कि नैब एक आज़ाद इदारा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी गिरफ्तार हुए। साथ साथ वो कह रहे हैं कि अमला कम है नैब के पास और गिरफ्तारियां ज़्यादा हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा हैं। तो बहरहाल ये मामले को आगे किस तरह बढ़ते हुए देख रहे हैं? हारून साहब, ये एक बड़ी गिरफ्तारी और जिसके हवाले से पहले से ही कहा जा रहा था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि हमें पता है कि गिरफ्तार होने जा रहे हैं। साद रफीक साहब ने भी असेंबली में कहा कि जी हमारे और साथी भी आ रहे हैं। बहरहाल गिरफ्तार हो गए आज। देखिए, 3-4 चीज़ें हैं जो शकूक पैदा करती हैं इस मामले में कि ये कसूरवार हो सकते हैं, कसूरवार होने का इम्कान ज़्यादा है। मसलन इन्होंने 13.3% ऑफ द ब्रंट, यानी जो पेट्रोल के मुकाबले में कीमत होती है, उस पर एक मुआहदा किया और उसके 8 महीने के बाद 11% गुनोवर एक कंपनी है उसके साथ मुआहदा किया। मसलन ये कि ये जब इन पे इल्ज़ाम लगता है, वो बार बार दोहरा रहे हैं शहजाद अकबर साहब, इन पे इल्ज़ाम है कि आपने ये इसमें गड़बड़ की है ख़रीदारी में, तो वो इसका जवाब देने की बजाय इमरान खान पे तनकीद करते हैं। इसके जवाब नहीं देते कि मतलब वो ये कहें, एक भी मुस्लिम लीगी लीडर ने ये नहीं कहा कि ये बिल्कुल ठीक ख़रीदारी की है। यानी नैब के दफ्तर में भी जब वो ले जाए गए तो वो ये कह रहे थे मैंने मुल्क की खिदमत करने की कोशिश की, इसकी मुझे सज़ा दी जा रही है। इंतकामी रवैया है, इसी पे जोर है, इंतकामी रवैया। वो इस सवाल का जवाब नहीं देते। तीसरी बात यह है कि पेट्रोलियम के जो वफाकी सेक्रेटरी थे उस वक्त, आबद सईद, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, मैंने तो कभी उनके खिलाफ कोई बुरी बात नहीं सुनी। वो अफसर बहुत अच्छे थे, उन पर एतमाद भी किया जाता था, नवाज शरीफ भी उन पर एतमाद करते थे। ज़ाहिर है पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री इसीलिए उन्हें दी, लेकिन उनकी ज़ाती शोहरत अच्छी थी कि किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं करते। उन के खिलाफ कभी कोई केस वेस भी नहीं हुआ। वो बन गए वादा मुआफ़ गवाह। इसका मतलब क्या है? इन 3 चीज़ों का मतलब यह है कि ख़राबी है। देखिए, गुनोवर वाला मामला तो बहुत सीरियस है। अच्छा, चौथी एक चीज़ भी है, मुआहदे में कहा गया है कि इसको खुफिया रखा जाएगा। हत्ता कि अगर ये मुआहदा ख़त्म हो जाए हिलाली साहब, तो भी 3 साल तक कोई फरीक दिखाएगा नहीं। क्यों भाई? इसी भाव या इससे कम कीमत पर 4.5 उस वक्त जो था ना, यानी वो जो क्या कहते हैं जी, फौरी खरीदारी होती है, जो जहाज फिरते रहते हैं LNG लेके, स्पॉट मौके पर खरीदारी, उसका रेट उस वक्त 4.5 था। शेल गैस निकल आई थी और मार्केट में कीमत गिरने का इम्कान था। वैसे तो फ्यूल की कीमत हमने मुआहदा किया है पेट्रोल के तनासिब से कीमत अदा करेंगे, फिर ये कि हमें बहरहाल अदायगी करनी है, इल्ला ये कि जंग हो जाए, तूफान आ जाए, ये लिखा हुआ है। 30 दिन की जंग हो जाए, छोटी मोटी जंग पे भी नहीं तब्दीली आ सकती। और हम खुफिया क्यों रखा जाएगा जी? भाई अगर उस वक्त अच्छा जो गनोवर से के साथ है, अगर मैं उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक अदा कर रहा हूँ, तो उसके साथ जो तो एक छोटी सी डील है, ये तो $2 बिलियन की है। फिर 15 साल का आप कैसे कर रहे हैं? मार्केट का ट्रेंड ये कह रहा है कीमत गिर सकती है।
تو آپ 5 سال کا معاہدہ کریں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ خفیہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اب آپ 2 ریاستوں 22 کروڑ عوام کے لیے انرجی، یہ دیکھو سودا بالکل کرنا چاہیے تھا، مگر کیوں؟ یعنی ضرورت تھی، ملک کو انرجی کی بڑی ضرورت تھی. بالکل جتنی انرجی اب بھی ضرورت ہے، مزید سودے کرنے کی ضرورت ہے. متعلق جو ملک کے حالات ہیں اس میں تو ضروری یہی ہے کہ شفاف رکھا جائے. اب میں انہیں مجرم نہیں قرار دے رہا، مجرم میں قرار دینا عدالتوں کا کام ہے، یہ میڈیا کا کام نہیں. یہ میڈیا میں کچھ لوگ معصوم قرار دے رہے ہیں، کچھ مجرم قرار دے رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے رویہ ہے. لیکن یہ کسی منطقی انجام تک پہنچتی ہوئی دکھائی دے گی، یہ جو اب تفتیش کے لیے ان کو ہلالی صاحب جو کہ انہوں نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ کیوں اس کو خفیہ رکھا گیا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ میرے خیال میں سنتے یہ ہیں کہ کویت نے کہا ہے کہ ہم آپ کو اتنے اچھے ٹرمز دے رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا اسپیشل ریلیشن شپ ہے کہ ہم نہیں چاہتے دوسروں کو جن کو ہم قطر نے اتنے اچھے ٹرمز آپ کو دے رہے ہیں کہ دوسرے جب آ کے ہمارے سے خریدیں گے ہم ان کو وہ ٹرمز نہیں دیں گے. آپ کے ساتھ ہمارا خصوصی ریلیشن شپ ہے، تو مہربانی سے یہ پرائس 3 سال تک آپ ڈکلیئر نہیں کریں، اس وقت تک پرائسز بڑھ جائیں گے. دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں جس پہ شک ہوتا ہے اور اسی لیے یہ انکوائری ہو رہا ہے. پہلا جو آدمی نیگوشیٹ کیا تھا اس کانٹریکٹ کو، ان کا نام تھا اکرام الحق شیخ، وہ پی ایس او کے ہیڈ تھے. وہ نواز شریف نے ان کو پی ایس او کا ہیڈ اپوائنٹ کیا. اب پی ایس او فیول خریدتا ہے، مانے پیٹرول خریدتا ہے، ناٹ گیس. اس سے کیوں آپ نے خریدایا؟ دوسری چیز یہ ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں آپ کو اس پرائس میں کوئی اگر بھی ہوا ہو، کتنے پارٹیز ہیں پاکستان گورنمنٹ، نیملی خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر اینڈ فیول منسٹر، ان کے طرف سے وہ رائل فیملی جو بھی ہے ان کا، اور ایک اور آدمی سیف الرحمان. سیف الرحمان کس کا بندہ ہے ہم جانتے ہیں. اچھا، ان سے آپ کو نیگوسیشنز آن دا پرائس کچھ نہیں نکلے گا اور نہ آپ کے پاس کوئی لیوریج ہے نکالنے کے لیے. بات اصل یہ ہے کہ پیسے بنے ہیں اصل فریٹ پہ. ہاں، یہ فریٹ بڑا ہے، فریٹ اس میں کوئی $3 پرائس بڑھ جاتی ہے، 5 سے 8 ہو جاتی ہے. بالکل. اور ٹرمینل کے بارے میں مجھے اتنا پتہ نہیں ہے. وہ بالی ہے، وہ جو اقبال زید احمد ہے، اور پھر یہ بھی ہیں جو ہمارے یہ کیا کہتے ہیں ان لوگ، داؤد وہ بھی، ان کا بھی ایک ٹرمینل ہے، حسین داؤد کا، یہ نہیں ہمارا رزاق داؤد نہیں. کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ جو کمپنی ہے، سنا یہ ہے کہ یہ کوالیفائی بھی نہیں کرتی ہے فیول فریٹ اٹھانے کے لیے، اور فریٹ کا جو قیمت ہے FOB ہمیں دیا گیا ہے، whereas it should be، سنا ہے C&F، یعنی مانے کاسٹ اینڈ فریٹ لینڈڈ ان پاکستان. نہیں، تیل ڈالیں اور پھر ان کی ذمہ داری ختم. ان کی ذمہ داری اس وقت ختم ہوتی ہے جب ادھر پہنچتی ہے ہمارے ٹرمینل کے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس پہ لوگوں کو شک ہے. مگر اگر بھی یعنی ٹرمینل پہ پہنچائیں گے نہیں تو کرایہ کس چیز کا لیں گے؟ نہیں، فری آن بورڈ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سامان ہم پورٹ تک لاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ٹرمینل میں نہیں. اچھا، یہ کہنا کہ یہ کمپنی ٹھیک نہیں ہے یہ الزام ہے. یہ کہنا FOB ہے جب CNF ہو رہا ہے یہ بھی الزام ہے. مگر اس الزام پہ ایک زبردست سورس نے مجھے بتایا ہے کہ $300 ملین کا فرق آیا ہے اس میں. یہ ہے اصل. $300 ملین is a lot of money. It's a lot of money. یہ حالانکہ 16 بلین کا کانٹریکٹ ہے، 30 ارب روپے، 16 بلین کا کانٹریکٹ، مگر ایکچولی دا اماؤنٹ 300 بلین ہے. میں خاقان عباسی صاحب کے جب وہ بولتے ہیں اس کے بارے میں کہ لاؤ ایویڈنس، یہ وہ کہتے ہیں ہر فورم پہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کروں. وہ جو کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں، وہ there is a reason، ایک سبب ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ پرائس آپ کو کبھی نہیں پتا چلے گا واٹ از دی ایکچوئل پرائس. اس لیے کہ وہ جو ڈکلیئرڈ پرائس، ایکچوئل پرائس، وہ کبھی نہیں پتے گا آپ کو کہ کیسے وہ نیگوشیٹ ہوا. مگر اس پہ اگر آپ کچھ انفارمیشن نکال سکتے ہیں کمپنی سے، فریٹ کمپنی سے، بھائی کتنا دیا،
اور ایک اور بات ہے ارون صاحب, کمیشن اس میں ہوتا ہی ہے کہ نہیں ایسے ڈیلز میں؟ ہمیشہ ہوتا ہے. کون لیا کمیشن؟ بہت ہی عجیب بات ہوگی اگر نہ ہو, اور اگر ہو تو ڈکلیئر کرو. اب یہ تو سیکرٹ نہیں ہو سکتا. ایئر مارشل نور خان کا ایک واقعہ, وہ جہاز خریدنے کے لیے فرانس گئے تھے. اب ڈیٹیل جب بہت وقت گزر گیا تو انہوں نے وہ 10% کمیشن پہ انسسٹ کرتے رہے. 10 ایئر مارشل نور خان جیسا آدمی. جب وہ معاملہ طے پا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ان پیسوں میں فلاں چیز دے دو پاکستان کو. یعنی کمیشن پہ تو انہوں نے کیا, کمیشن تو ہوتا ہی ہے, تو اب کمیشن طے کر لیا جب تو ملک کے لیے کوئی غالباً جیپیں تھی یا کیا چیز انہوں نے فرینچ اچھی تھی وہ خریدی. بڑی اچھی کہانی ہے یہ غلام اسحاق خان قرضے نیگوشیٹ کرنے کے لیے جاتے تھے تو ان سے پوچھا کہ باہر گھومتے پھرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں گیا تھا ایک سویٹر خریدتا تھا. اپنا کھانا کھاتے تھے, ہوٹل میں آ جاتے تھے. چنانچہ یہاں ہر ایک کو اطمینان ہوتا تھا کہ ایک ذمہ دار آدمی نیگوشیٹ کر رہا ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے. وابڈا ہاؤس میں ایک دفعہ مجھے ٹھہرنے کا اتفاق ہوا تو وہ دو وابڈا ہاؤس ہیں وہاں, ان کے ریسٹ ہاؤس لاہور میں, ایک چھوٹا ایک بڑا ہے. تو میں تو چھوٹے میں آبویسلی ٹھہرا. تو پوچھا کہ یہاں غلام, انہوں نے کہا یہاں تو نہیں مگر دوسرے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے ہیں. تو ان کو کھانے وانے کا یہ وہ تکرلا وغیرہ کرتے ہیں. میں اس وقت نہیں جانتا تھا, بعد میں تو ان سے ملاقات بہت رہی. انہوں نے کہا جب ان سے کھانے کا پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آدھ کلو قیمہ پکا لے, کچھ دوپہر کو کھا لوں گا اور وہ گائے کا, کچھ شام کو کھا لوں گا. گھر میں میں نے ان کے ساتھ بارہا کھانا کھایا. گھر میں وہ تکلف کرتے تھے کچھ تھوڑا سا, لسی بھی, اور کھانے کے بعد امرود ہونے چاہیے, اور کہتے تھے آپ بتاتے نہیں ہیں ورنہ وہ لاتے آپ کے لیے چپل کباب. ایک دفعہ میں نے کہا ساری اسی لیے نہیں بتاتے چپل کباب کے خوف سے, اور پھل اور یہ اور سویٹ ڈش. یہ جو لوگ ہیں اب یہ معلوم ہے کہ ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں ڈے 1 سے, 85 سے ہیں, جب سے یہ اقتدار میں آئے, بلکہ 83 سے ہیں. جب ہم لاہور گئے تھے تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, ممکن ہے جھوٹ ہو, کہ یہ گٹر کے ڈھکن اٹھا کے لے جاتے ہیں اتفاق گروپ والے اور پگھلا کے بھیج دیتے ہیں, اور طرح طرح کی. بھائی آپ کے پاس پہلے دن سے اعتراضات ہیں. خفیہ معاہدہ کیا مطلب ہے؟ یعنی فرض کیجئے کہ اس میں کچھ رعایت بھی لے لی, فرض کیجئے, ناممکن تو نہیں ہے. قطر نے کوئی رعایت ہمیں دے دی ہو, ہماری ضرورت رہتی ہے. اب بھی ہم ان کے کام آئے ہیں جب ان کا بلاکٹ ہوا ہے, کچھ نہ کچھ مدد تو ہم نے ان کی کی ہے, اور ناراضگی خطرہ مول لے کے کی ہے دوسرے ملکوں کا. تو بھی آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اس کا اعلان کیے بغیر چارہ نہیں ہے, ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہوگا. ایک ملک دوسرے ملک سے ایسے حالات میں جب شکوک و شبہات کی اتنی تنداندی ہو, خفیہ معاہدہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک وقفے کے بعد نیب قوانین کے بھی حوالے سے کہ کیا آیا کہ اس قوانین میں تبدیلی درکار ہے, اور اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھے اگر اس نقطے کو لے کر, تو کیا چیز آگے بنتی ہوئی دکھائی دے گی جو اپوزیشن کے لیے بھی قابل قبول ہو. ایک بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں ہلالی صاحب, اس کا سیاسی امپیکٹ کیا ہوگا؟ جو یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اپوزیشن آلریڈی کہہ رہی ہے کہ جی ایون ہینڈڈ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے, احتساب نہیں ہو رہا. میرا خبر یہ ہے کہ یہ جو PMLN ہے ابھی ایک بریکنگ پوائنٹ پہ آ گیا ہے, اور یہ جو ڈیفیکشنز ان کے ہوں گے, جو لوگ ان کو چھوڑ کے جائیں گے, یہ 10-15 MNAs MPAs نہیں ہوں گے, یہ 100 تک ہو سکتے ہیں. بہت بڑے ڈیفیکشن. 100 آدمی چھوڑ کے چلے جائیں گے نون لیگ کو, MNA MP اور سینیٹر, MPs چھوڑ کے چلے جائیں گے, MNA MP اور سینیٹر. یس, 100 بہت بڑا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ خود یہ ان کے جو MNAs ہیں وہ اب ڈر گئے ہیں لوگوں کے سامنے جانا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خلاف اس قسم کے چارجز آ رہے ہیں کہ یہ چارجز, اور اتنے پروف کے ساتھ آ رہے ہیں کہ یہ چارجز آپ کہہ نہیں سکتے کہ عدالتوں نے انفیئر ہے, یہ گورنمنٹ کی عدالتیں ہیں, دس از رانگ. نہیں, ICJ کا جو امپیکٹ ہوا ہے, جب ICJ نے کہا کہ ملٹری کورٹس ٹھیک ہیں اور پاکستان کی عدالتیں ٹھیک ہیں, اور جاؤ
ان کے پاس جاؤ اور اس کا ٹرائل ختم کرو. تو انٹرنیشنلی اور یہ بڑا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوا ہے پاکستان میں. عدالتیں واقع انصاف دے رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ اس قسم کی حرکتیں کہیں کہ عوام ان کو چھوڑے گا نہیں. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اور ایک چیز آپ کو پتہ ہے, ہم لوگ کبھی کبھی جب لسٹ آف ایم این ایز اور ایم پی ایز دیکھتے ہیں ہارون صاحب, ہم یہ نہیں دیکھتے یہ کس کے رشتہ دار ہیں اور کیا ہیں. یہ ریزرو سیٹس پہ جتنے رشتہ دار انہوں نے لگائے ہیں دور دور کے اور کتنے فنڈ سے ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے گئے ہیں کہ وہ بھی اب نیب سوچ رہا ہے کہ ہم ان پہ بھی کیسز کھولیں, اور کیسز کھلنے کے پہلے یہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, ہم گواہ دیتے ہیں, ہمیں آپ کو کچھ دیکھیں نہیں 1/3 سیٹیں ہیں نا خواتین کی, تو مثلا 60 سیٹیں تھے فرض کیجئے, یہ غالباً 90 کے قریب تھیں جی. تو نون لیگ نے ان میں سے 1/3 سیٹیں صرف لاہور سٹی میں دی تھی, اور وہ صرف جاننے والی خواتین تھے, ان کے جاننے والے موسٹلی یا رشتہ دار یا برادری کے یا وہ بڑے بزنس مین جنہیں وہ oblige کرتے تھے اور جو پارٹی کو چندہ دیتے. اور میں آپ کو بتاؤں کیا ہونے والا ہے. اب یہ جو 100 لوگ جو میں کیا ہے کدھر جائیں گے, یہ یا کاف لیگ کے پاس جائیں گے یا پی ٹی آئی آئے گی. مگر یہ آپ کا فکرہ سن کے چودھری پرویز اتنے خوش ہوں گے مگر نہیں, زیادہ امکان ہے کہ ایک نئی پارٹی بنے آف کلین پیپل, کلین ایکس پی ایم ایل این. اور یعنی کلین ہوں گے یا ڈرائی کلین ہو جائے نہیں وہ ڈرائی کلین. وہ تو تحریک انصاف میں شمولیت کے بعد ان پہ یہی ایک تنقید کی جاتی ہے جو شامل ہوتا ہے کہ جی وہ ڈرائی کلیننگ ایک پروسیس ہے. تو دیکھیے اس لیے کہ ان لوگ اتنے گندے ہو گئے ہیں دس پریزنٹ لاٹ, اور کتنے لوگ نکلیں گے, کتنے جیل میں جائیں گے. وہ جاز شاہ کہہ رہا تھا نا, ہم تو ہمارے پاس گھر نہیں ہے ان کو رکھنے کے لیے, یہ جو لوگ کرپٹ لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس, ہم کو جن کو پکڑ رہے ہیں, ہمارے پاس انویسٹیگیٹرز نہیں ہیں, اتنے لوگ پڑے گئے. کسی ملک میں ہارون صاحب آپ نے سنا ہے انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پولیس نہیں ہے, اتنے پولیس انویسٹیگیٹرز کام ہے. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وہ کیس, ہر وہ الزام جو ان پہ لگایا جا رہا ہے وہ درست ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ کام کرنا عدالتوں کا کام ہے, بعض کے الزامات ثابت نہیں ہوتے. نیب کے قانون میں خرابی کہاں ہے؟ سیکشن 9 کی سب سیکشن 5 ہے اور 6 ہے. ایک یہ ہے کہ آمدن کیا ہے, اور دوسرا یہ اثاثے کیا ہے, یعنی آمدن سے زیادہ اثاثے. نیب جو ہے جس مرحلے پر چاہے گرفتار کر سکتی ہے, ضمانت اس میں ہو نہیں سکتی, آپ کو پتہ ہی ہے. ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ ضمانت ہو سکتی ہی نہیں. پھر 2001 میں اسفندیار ولی کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ ضمانت ہونی چاہیے. پھر نومبر 2018 میں جسٹس کھوسا نے کہا, سپریم کورٹ کو تجویز دی کہ سپریم کورٹ کو یہ عدالتوں کے اختیارات دے دیں. تو یہ گئے کیوں نہیں عدالت میں؟ 5 سال حکومت رہی زرداری کی اور 5 سال رہی نواز شریف کی, انہوں نے نیب کے قوانین میں ترمیم کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ عدالت میں بھی اگر ضمانت ہوگی تو عدالت جو ہے وہ سنے گی نا, یوں ہی تھوڑی ضمانت ہو جائے گی. نیب کے قوانین میں ترمیم کی اب بھی ممکن ہے, یعنی ملک کے مفاد میں یہ ہے. یہ خیر نکار خانے میں کون سنے گا یہ بات جب اتنی ہیجان ہو ماحول میں, کہ اپوزیشن اور یہ مذاکرات کریں اور ایک ایسا قانون بنائیں, مگر اس میں شہریوں کو شامل کریں, بار ایسوسیشنز کے نمائندے شامل, شہریوں سے مراد ہے قانون دان شامل کریں, سول سوسائٹی کے وہ لوگ جو اس بات میں وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹ شامل کریں, قانون میں ترمیم کر لیں. ایسا قانون بنا لیں کہ جس میں نیب جو ہے اس کا کردار بہتر ہو جائے, انویسٹیگیشن بہتر ہو جائے, عدالتوں کو ضمانت کا اختیار ہو, نیگوشیٹ کریں نا. اب ہو تو یہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری پہ, اس بیچارے کا برائے نام ہی ذکر کیا, یہ کہا انتقام ہو رہا ہے, بڑا ظلم ہو رہا ہے, پارٹی کی لیڈرشپ پکڑ لی. بھائی اس کیس کا جواب دو, یہ جو الزام لگ رہا ہے آپ کہو کہ یہ غلط ہے اور غلط ہونے کی یہ دلیل ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب, اگر 20 کروڑ آدمیوں کو گرفتار کر لیں, ہماری ساری پارٹی کو گرفتار لیں, یہ گورنمنٹ ٹیک آف نہیں کر سکتی. ارے بھائی یہ بتاؤ کہ یہ الزام غلط ہے
اور غلط ہونے کی یہ دلیل ہے. اس طرف کیوں نہیں آتے؟ لیکن ہارون صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا اگری کریں گے وہ بات کے سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں. کہ نیب قوانین جو اپوزیشن کے لیے بھی قابل قبول ہو، اگر اس میں تبدیلی چاہیے، جو ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ایسے ماحول میں جہاں پہ لگ رہا ہے ان کو کہ ان سے انتقام لیا جا رہا ہے. دیکھیے کس سے ان کا انتقام لیا جا رہا ہے؟ اپوزیشن، یہ جو لوگ اندر جا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ ہیں. ان کے ساتھ انتقام کیا لیا جا رہا ہے بھائی؟ یہ سالڈ کیسز ہیں ان کے خلاف. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کورٹس فیئر ہیں. انٹرنیشنل سٹیمپ مل گیا ہے ابھی کہ یہ کورٹس اور ہمارے قوانین آر آل رائٹ، فیئر. انہی عدالتوں سے مریم کو ضمانت ملی ہے. انہی عدالتوں سے بعد مقدمات میں نواز شریف بری ہوئے ہیں. حدیبیہ پیپر مل جس کو مدر آف آل کیسز کہا جاتا تھا، اس میں وہ رہا ہو گئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بتائیں کون سا قیدی ہے جو 6 ہفتے کے لیے لنڈن جا سکتا ہے علاج کرنے کے لیے؟ یا یو تھنک دیز آر اسمال offenses against him؟ بڑے offenses اور ہیں. شہباز شریف کہتے ہیں ایک دمڑی کی، ایک دہلے کی میں نے کرپشن کی. اور بھائی صاحب، وہ آپ کے مکان کہاں سے آئے؟ آپ کا داماد آ کر وہ کہہ رہا ہے، شہزاد اکبر، کہ بھائی یہ 6 کروڑ کے چیک ایرا سے گئے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ چیک ہیں. اس کا شہباز شریف صاحب جواب ہی نہیں دیتے. اگر آپ اس سوال کا جواب بھی نہیں دیتے. سنوا دیں جی. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب آج پریس کانفرنس میں کیا کہہ رہے تھے؟ شہباز شریف صاحب سے وہ کیا سوال کر رہے تھے؟ شہباز شریف صاحب نے کس طرح سے بیسک فیکٹس سٹیٹ کیے گئے ہیں اس سے ہٹ کے باتیں کی. ہم آپ سے اسپیسیفک 3 پیمنٹس کا پوچھ رہے ہیں جو ایرا کے فنڈ سے ہوئی. میں یہ کہتا ہوں ان 3 پیمنٹس کا ڈیفٹ کی سٹوری اور وہ میل آن سنڈے کی سٹوری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اصل میں یہ چوری آپ کی پکڑی جا رہی ہے اور اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ نے اپنی پوری پریس کانفرنس کے اندر کسی بھی ایک اسپیسیفک الزام کا ابھی تک جواب نہیں دیا. اور شہباز شریف صاحب اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہہ رہے تھے وہ بھی سن لیجئے. ایک اور عمران خان نیازی اور نیب کی ملی بھگت سے ایک بھرپور وار ہوا ہے مسلم نون کی قیادت کے اوپر. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ عمران خان نیازی ان 11 مہینوں میں اس نے پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا اور اس تباہ شدہ معیشت کے جنازے کو ان گرفتاریوں کے پیچھے چھپانا چاہتا ہے. مجال ہے جب کبھی آٹے کی اور روٹی کی قیمت بڑھتی تھی تو میں جان کھینچ لیتا تھا ان کی. روٹی جو ہے وہ اپنے 7 روپے سے 15 روپے اور نان جو ہے وہ 20 روپے پہنچ رہا ہے. غریب کہاں سے، وہ تو اس کو سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. جی ہارون آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اٹک کے بول رہے ہیں. نان روٹی 15 کی نہیں ہے، نان 20 کا نہیں ہے. پختونخوا میں ضرور روٹی 15 کی ہے، وہ پنجاب کی روٹی سے 2 گنا اس کا وزن ہوتا ہے، 190 گرام. اور نیگوسیشن سے وہ بھی جاتی ہے. 15 روپے نہیں ہونی چاہیے تھی، 12 روپے ہونی چاہیے تھی. اور پنجاب میں جو قیمت زیر غور ہے وہ یہ 7 روپے کر دی جائے 6 روپے سے. کہیں 8 روپے کی بھی بک رہی ہے. اس میں حکومت سر توڑ کوشش تو کر رہی ہے. اب اہلیت تو خیر پی ٹی آئی کی آپ کو معلوم ہی ہے کتنی ہے. گندم کی قیمت تو بڑی نہیں ہے، تھوڑی سی بڑی. میرے خیال پیداوار کم تھی، کچھ افغانستان گندم چلی جاتی ہے، کوئی علاج روک دیا انہوں نے ابھی. تو ابھی روک دیا، بڑا اچھا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے کہ اس الزام کا جواب نہیں دے رہے کہ ایل این جی ٹرمینل پہ کیس چل رہا ہے. غالباً 2,65,000 روپے دینے ہوں گے اور یہ اتنے ارب روپے دیے گئے ہیں اور وہ اپنا اس کے تقرریاں اس میں غلط کی گئیں. دیکھیے فرض کیجئے کرپشن نہیں بھی ہوئی، جتنی تقرریاں ہیں وہ کہتا ہے، نیب والے کہتے ہیں یہ خلاف قاعدہ ہوئی ہیں جن لوگوں نے دستخط کیے ہیں. کوئی چیئرمین، کوئی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا سربراہ، کوئی گیس والا، کوئی فلانا. 75 سوالات دیے گئے شاہد خاقان عباسی کو. میں پھر کہتا ہوں، میں شاہد خاقان عباسی کو کرپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک عدالت نہ کہے. لیکن یہ اس ٹولے کا حصہ تھے نا، نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں نے وہ جو چیئرمین تھے پونی والے، کیا ان کا نام تھا، ربانی صاحب، رضا ربانی صاحب کا میرا ہمیشہ ایک اعتراض رہا، آپ بڑے نیک ہیں، آپ زرداری صاحب کے مطلب وہ ہیں، حاشیہ بردار ہیں آپ. یہ کیا ہے اعتدال حسن؟ یہ سب لوگ کیا ہیں؟ ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے. یہ کن لوگوں کے ساتھ کرتے؟ 75 سوالات وہ کہتے ہیں ہم نے دیے اور 20 کے انہوں نے جوابات دیے. اور حاضر انہیں بلایا جاتا ہے، کبھی جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے. آقا میں پنڈی جانا تھا، ان سے پوچھا نیب والوں نے وہاں لاہور میں
वहाँ जो लोग करीब खड़े मुकालमा सुन रहे थे उनसे मैंने पूछा, उनसे कहा कि सर, उन्हें बड़े अदब से मुखातिब, सर आपको तो आज पिंडी में पेश होना था। उन्होंने कहा नहीं, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। हैं? मुझे इस प्रोग्राम में शरीक होना हो, मैं कहूँ मैं खाना खाने के लिए गया हुआ, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी मुझे और एहसन इकबाल को और मरियम औरंगजेब को उसमें शामिल। मरियम ने फिल्म बना, मरियम औरंगजेब साहबा ने फिल्म बनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये आप क्या कर रही हैं, ये सरकारी काम हो रहा है, इसकी फिल्म बना रही हैं, लेकिन वो टली नहीं, बाद वो नहीं आई। और वो आपको पता है कैसी तलखी उनके लहजे में है। उनका ख्याल है सवाए नवाज शरीफ के इस मुल्क में किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है, वो जिंदा रहने देंगे मगर हुकूमत करने का अक्सर नहीं, वो भी वो भी एमएन ने बनाया। नहीं, वो भी जारी है, पाकिस्तान की खिदमत करने का वो भी जेल की तरफ जा रही है, वो हेडेड स्ट्रेट फॉर जेल। मरियम औरंगजेब दो मुअज़्ज़ज़ खातीन शेख रशीद ने कहा है, नून लीग की दो मुअज़्ज़ज़ खातीन, अब वो पता नहीं शाही खानदान की हैं या कोई और। दूसरी बात यह है, ये भी समझना कि अपोजिशन गवर्नमेंट के कोई लोग नैब के परव्यू में नहीं है, गलत बात है। परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ एक सीरियस इल्ज़ाम है और परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। सर कब होगा? मालम जब्बा केस भाई होगा, मेट्रो पेशावर। अच्छा, मैं आप पूछिए कब होगा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। और खुसरो बख्तियार ऐसे मैं आपसे एक बात पूछूँ, 480 बिलियन रुपया IPPs को दिया गया, ज़्यादातर वो IPPs जो मियाँ मंशा के थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत दिए गए, सोचिए 480 बिलियन 480। और एक आदमी फाइनेंस ऑफिसर वो कहता है कि ये किधर से आप पैसे निकालेंगे? उन्होंने कहा जी स्टेट बैंक से निकालेंगे। उसने कहा ये तो बेमिसाल है जी, स्टेट बैंक से आप पैसे, कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई अगर भी है तो प्री ऑडिट तो करो इसको। ऑडिट के बगैर पेमेंट कभी हुई नहीं। हाँ, वो हो गई, 1000 रुपए के बिल की नहीं होती, हो गई। थैंक यू। वो फोटो कापियों पे, हाँ सही, ना सिर्फ हुई, 190 बिलियन ज्यादा दिया गया है। अच्छा, वो साहब कौन थे? ये है राना असद साहब, ये उनके एडवाइजर बन गए दार के। इनकी वाइफ को भी उन्होंने नौकरी दिया, इनको भी एक्सटेंशन दिया। मैं जानना ये चाहता हूँ कि 190 बिलियन ओवर पेमेंट हुई है, 480 बिलियन स्टेट बैंक से निकाल के गए हैं, प्री ऑडिट हुआ ही नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ ये केस क्यों नहीं ले रहे हैं? फोटो कापियों पे आप ये कह रहे हैं। मैंने पूछा नायब वालों से कि भाई आप वारंट लेके नहीं गए, हाँ। आपने कानून के खिलाफ वर्जी की। हाँ। उन्हें एक साहब ने कहा, साहब ये फोटो कापियों पे 480 अरब रुपए इन्होंने पे कर दिए और हमने तो गिरफ्तार किया वारंट दिखा के। मैंने कहा वारंट तो नहीं दिखा। उन्होंने कहा जी 1.5-2 मिनट लगे होंगे, वारंट हमने दिखा दिया। उनका फोटो कापी है, इसको अटेस्ट करें। उनका कि वो अटेस्ट कर दिया, जो नैब पंजाब का सरबराह उसने अटेस्ट कर दिया, जिम्मेदारी ली। कोई यानी वारंट लेके जाना चाहिए था। वैसे होमवर्क नहीं लेके जाने था, चलो नहीं था। आपने 480 अरब रुपए या कितने, शायद इससे कुछ ज्यादा थे, पे कर दिए और उस पे ऑडिटर ने एतराज किया। सारा मुल्क चीखता रहा। आपको कभी एहसास नहीं हुआ कि आपने ये क्या कितना बड़ा जुल्म किया। वो कहते हैं कानून, जरदारी और नवाज शरीफ कहते हैं कानून हमारे और हमारे खानदान के लिए नहीं है, ये रियाया के लिए। यस, ये बुलंद अख्तर साहब उस वक्त उनकी वो ये रिपोर्ट थी। बहरहाल लेकिन अगेन वही सवाल है कि ये मंतकी अंजाम तक जाता हुआ नजर आएगा। मालम जब्बा का बीच में जिक्र किया था हारून साहब, खुसरो बख्तियार साहब के केस के हवाले से कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। खुसरो बख्तियार का नायब वालों से पूछते हैं, शुगर मेले लगाइए, वो कहते नहीं जी कोई नहीं इसकी कोई एविडेंस नहीं तो बरी करो, एक बयान जारी करो, तहकीकात कर ले कि खुसरो बख्तियार मासूम निकला। अच्छा, मैं पीटीआई के लीडरों से पूछता हूँ, वो कहते हैं सारा उस इलाके में हम जाते हैं, लोग बड़ी फरियाद करते हैं, गन्ना ये कम कीमत पे खरीदते हैं, इनको टोकू वहाँ कहा जाता है। देखो हाँ जी, काटू या टोकू, ये गन्ना। और ये शुगर मिलें इनकी कहाँ से लगी? अच्छा भाई, इन्होंने अपनी आमदन से लगाई है या नहीं लगाई? तो भाई एक फरमान जारी करो नायब के दफ्तर से कि ये बेखता है, इनका कोई कसूर नहीं। अब वो गरीब है, सप्तान उसको पकड़ लिया, सप्तान को पकड़ लिया, जो कभी किसी कागज पे दस्तखत। मेरे सामने एक रिपोर्टर ने सप्तान खान से पूछा, वजीर जंगलात है उस वक्त, माइंस का मिनिस्टर था, सप्तान खान आपसे भी प्राइम मिनिस्टर नाराज हैं?
میرے سامنے پنجاب اسمبلی کے باہر. وہ کہتا ہے او یار میں نے کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا تو میں گڑبڑ کہاں سے کروں گا, میں تو کوئی کام کرتا ہی نہیں ہوں. یہ میرے سامنے اس نے کہا. وہ اوائڈ کرتا ہے, آرام پسند آدمی ہے. اس کو پکڑ لیا, وہ کہتا ہے میرے دستخط تو دکھاؤ. یہ بیلنسنگ ایکٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے. جب سبطین کو پکڑا تو کسی نے عمران کو بتایا سبطین کو پکڑ لیا. سبطین چیف منسٹر کے لیے زیر غور رہا تھا اپنی شرافت کی وجہ سے, اور اس کے قصبے میں ہڑتال رہی جس کے لیے کسی نے اپیل نہیں کی تھی. تو عمران خان نے کہا میرا خیال ہے بیلنسنگ ایکٹ ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. نیب ہر چیز عمران خان سے پوچھتے, کچھ چیزیں انفارم تو کرتی ہوگی. اب دیکھیں یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے. یہ جو بات ہوتی ہے کہتے ہیں عمران خان نے پکڑوا دیا. وہ چیئرمین کو اس کا پی ایس ہے, پرسنل سیکرٹری ہے. لیکن ہارون صاحب بھائی بیانات ذمہ بھی تو دار آ رہے ہیں. نیب ہے, اور آپ جائیں عوام کی عدالت میں بھی جائیں اور کورٹ آف لا میں بھی جائیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑوں گا, آج اجاز شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی, یہ وہی غلطی ہے جو اس نے کی تھی. جنرل پرویز مشرف نے اکبر بگٹی کے معاملے میں ایسی چیز تمہیں ہٹ کرے گی, حالانکہ مشرف نے اس کے قتل کا کبھی آرڈر نہیں دیا. کبھی بھی سنجیدہ تحقیقات ہوگی جو یہ بات ہوگا. لیکن یہ جو گفتگو ہوتی ہے غیر محتاط, اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے. وہ تو عمران خان صاحب سے اپیل کر کر کے ہم تھک گئے, لیکن ہماری تھوڑی سنتے ہیں. وہ سنتے ہیں نہیں, وہ لکوں کی. چلے اجاز شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں جس نے جو کچھ کیا ہے وہ بھگتے گا. بہرحال ایک وقفے پہ جانے کا ہمیں کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. آج جس طرح شہباز شریف صاحب اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے ہارون صاحب ذکر کیا کہ لندن میں تو وہ لندن کی عدالت میں کیس ضرور چلائیں گے, کیونکہ شہزاد اکبر صاحب بھی بار بار ان سے بول رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک کچھ کیا کیوں نہیں ہے. دیکھیے جی, وہ کہہ رہے ہیں میں مقدمہ کروں گا ڈیلی میل کے خلاف, سنڈے میل اسے کہا جاتا. وہ بڑا دلچسپ نظام ہے کہ 6 دن اخبار ایک چھپتا ہے اور 7ویں دن اخبار کا سٹاف چھٹی کرتا ہے. یہ بڑی زبردست ٹریڈیشن ہے برٹش پریس کی بعض اخبارات میں. اور 7ویں دن وہی ادارہ ایک اور اخبار چھاپتا ہے, اس کو کہتے ہیں سنڈے فلاں, سنڈے انڈیپینڈنٹ, مثلا سنڈے ٹیلی گراف. میرا خیال ان کا تو ایسا نہیں ہے. میل جو ہے یہ سنڈے میل, ان کے خلاف میں مقدمہ کروں گا, اور اگر میں جھوٹا ثابت ہوا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. ویسے یہ کہتے وہ کتنی دفعہ انہوں نے کہا 3 مہینے میں تھانہ کلچر بدل دوں گا, اسپتالوں کا کلچر بدل دوں گا. ایک دمڑی کی کرپشن ثابت ہو جائے, ایک دمڑی سے تو کچھ زیادہ ہی ہو چکی ہے, چند کروڑ ڈالر تو ہیں ہی, میں چھوڑ دوں گا. اور میں نے وکیل بھیج دیے ادھر سے. وہ شہزاد اکبر صاحب بڑے دلچسپ, میرا نہیں خیال تھا, میں سمجھتا تھا یہ سپاٹ سی شخصیت ہے کوئی دلچسپ. اب انہوں نے بڑی ان کے حصے مزہ آج کل کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جلدی کرو, او گرمیوں کا موسم ہے, میں بھی کچھ دن لندن میں گزاروں. نہیں ساتھ ساتھ اگر تمہارے کو فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہے وہ بھی میں کوئی کسی سے ریکویسٹ کرتا ہوں لندن میں کوئی مفت کا وکیل تمہیں ڈھونڈ دوں, بھائی جلدی کرو, اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہو. ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی طرف ریکارڈ یہ کہتا ہے پھنس گئے شہباز شریف صاحب بہت بری طرح. کبھی نہیں پھنسا, یہ کبھی پھنستے نہیں, آج تک نہیں پھنسے تھے, لیکن یہ اس میں تو پھنس گئے. یہ اس لیے کہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہوتا رہے گا, قانون نافذ ہو یا نہ وہ نہیں میڈیا میں ہائی لائٹ ہو رہا تھا پیٹ پھاڑ کے بھائی میں اپنا, وہ کہتے ہیں جلدی کرو, یہ کہتے ہیں میں کروں گا. اب اگر یہ کرتے ہیں تو مصیبت میں, اگر نہیں کرتے تو مصیبت میں. گوئے فارسی میں کہتے ہیں گوئے مشکل بگر نہ گوئے مشکل, بولوں تو مرتا ہوں, خاموش رہوں تو مرتا ہوں. اور اگر اس کے پہلے اندر چلے گئے تو وہ بہانہ مل جائے گا ان کو. میں کرتا, مگر اب میں کیا کرتا, جیل میں ہوں. ڈیلی میل کے خلاف بھی مقدمہ یہ کریں گے. But that's what he said. وہ کہا نا کہ میں کروں گا. He has to. اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ہے وہ ایلیگیشنز جو یہ جو کہہ رہے ہیں. نمبر 1, آپ نے دیکھا فلیٹس کہاں لے جائیں گے شہباز شریف جب جو ان کے ہیں وہاں پہ, فلیٹ کدھر لے جائیں گے, کیا مطلب؟ وہاں فلیٹ پہ ہے نا جی, وہ فلیٹس کس کو بیچتے ہیں تو ریکارڈ پہ آئیں گے. نہیں تو وہ فلیٹس کیوں بیچیں گے, وہ ان کے بیٹے کے نام پہ ادھر سے ادھر, ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بیٹے کے نام. 99% سلمان صاحب کی جو آمدن ہے وہ ٹی ٹی سے ہوتی ہے. یہ تاریخ انسانی میں ایک نیا ذریعہ آمدن ہے جو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا.
اور حمزہ صاحب کی جو ہے 95% وہ ٹی ٹی سے ہوتی ہے. یہ ٹی ٹی کیسا ہے ایک نیا ذریعہ آمدن, یہ ٹیکنالوجی کے صحت میں کیا کیا چیزیں ہیں. پھر وہ نوٹ آتے ہیں, پھر وہ کچھ لوگ انہیں بیٹھ کے گنتے ہیں, پھر وہ پہنچائے جاتے ہیں. جی ابھی وہ دو ملازمین ترکی کے اکاؤنٹس, چین کے اکاؤنٹس نہیں کھلے ہیں. It's a sad story. جو لوٹ ہوا ہے اس ملک کا. تیری رسوائی کے خون شہداء در پہ ہے, دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا. اب رسوائی جو ہے اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے, میرا خیال کوئی صورت نہیں. رائٹ. بٹ ہلالی صاحب, کیا ابھی بھی کوئی غیر ملک کے سربراہ جو ہیں وہ ایک درمیانہ راستہ نکالنے کے لیے زور دے رہے ہیں؟ کیوں بھائی, کیوں آپ کیوں چاہتی ہیں کہ لوگ آ کے جو لوگوں نے اپنے ملک سے چوری کیا ہے, آپ وش کرتی ہیں کہ کوئی آئے؟ بٹ ایک جو ایک تاثر اس ملک میں پایا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی انٹروین کر کے ان کو باہر نکال لے گا. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم خود, ہمارے حکمران جو ہیں اس وقت, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں اگر پیسے مل جائے. ہمارے حکمران چاہتے ہیں. یس, میں تو کہتا ہوں سزا دو. عمران نہیں چاہتا اسٹیبلشمنٹ میں, عمران خان نہیں چاہتا, وہ تو کرے گا. وہ اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہتی ہے؟ اس میں کچھ لوگ اب یہ کہیں گے آپ جاداف کو بھی چھوڑ دیں. جی دیکھیے, وہ دیکھیے یہ سب چیز ایک اس میں اس کے پیچھے ایک بنیادی حقیقت ہے جس کو عام طور پہ نظر انداز. جب کویت کا شاہی خاندان 1991 میں صدام حسین نے حملہ کیا اور سعودی عرب پہنچ گیا پناہ لینے کے لیے, $5 ملین کا ایک چیک شریف خاندان نے انہوں نے بھیجا تھا. ویسے وہ تو رائل فیملی کے مہمان تھے, انہیں ضرورت نہیں تھی, انہوں نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا. عرب بعض حکمرانوں کے ساتھ ان کے بہت ذاتی تعلقات ہیں, ان کے خدمت میں تحائف بھیجتے ہیں, وہ ان کا ذاتی طور پہ خیال رکھتے ہیں. مطلب ماڈل ٹاؤن کے مکان جرمانے میں لے لیے گئے تھے ماڈل ٹاؤن کے 4-5 جتنے بھی مکان تھے. جب یہ آنے لگے تو شاہ عبداللہ نے 2 تو ان کو گاڑیاں دیں, بلٹ پروف جہاز دیا. ان کے اصرار پہ ان کو بلایا گیا تھا, ورنہ ان کا تو 10 سال کا. جب بے نظیر آ گئے تو انہوں نے کہا ان کو بھی بلائیں, بڑی لابی ہے سعودی عرب ہے. اور انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا یہ مکان واپس کر دیں. اب وہ مکان کیسے واپس کیے؟ قانون کے تحت لیے گئے تھے, جرمانے میں دیے گئے تھے, واپس کیسے لے لیے معلوم نہیں. اس معاملے میں جناب والا قصہ یہ ہے کہ ایک عرب سربراہ نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں, عمران خان سے اگر آپ چاہیں تو کوئی درمیانی راستہ نکالا, اگر آپ اجازت دیں, اگر آپ اجازت دیں تو کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس نے کیا جواب دیا ہوگا. اس نے کہا نہیں. ترک خاموش ہو گئے, جن سے انہیں مدد کی توقع تھی وہ کیوں مداخلت کریں. سعودی عرب ان کی سرپرستی کر کے بھگت چکا ہے جو سلوک انہوں نے کیا تھا یمن کے. یمن میں یہ نہیں کہ ہمیں جانبدار ہونا چاہیے تھا, سعودی عرب کے ساتھ جانا چاہیے تھا, مگر پارلیمنٹ میں لے جا کے ان کی تحقیر کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. رہنا تو ہمیں غیر جانبدار ہی چاہیے. اور اس لیے وہ بھاگ گئے. اب ان کی پشت پہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ملک کے اندر, اب انہوں نے جو کہا ہے کہ 100 کے قریب سینیٹر, ایم این اے اور ایم پی اے جا رہے, زیادہ تر تو پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے جا رہے ہیں. تو یہاں بھی حمایت جو ہے محدود ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل حمایت بھی نہیں مل رہی ہے. اس وقت تو دیکھیں جی, کلنٹن نے بھی مدد کی تھی, اور وہ لیبنان والا کیا تھا سر, اس نے بھی مدد کی تھی, سعودیوں نے بھی مدد کی تھی. اب تو کوئی مدد کو نہیں آ رہا. رائٹ. بہرحال سے موجودہ جو حکومت ہے اس کی ڈائریکشن, وہ سمت کا تعین کر چکی ہے اور وہ اپنی ڈائریکشن پہ صحیح طرح سے گامزن ہے. دیکھیے, اس حکومت کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں, بہت ساری خامیاں ہیں, بہت ساری غلطیاں کی ہیں, مگر ایک چیز صرف اور صرف ایک چیز پہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ عمران خان جو ہے ایک ایماندار آدمی ہے. بہت غلطیاں بے شک ہے, اور بھی کرے گا, مگر ہم اس کو فورگیو کر سکتے ہیں اس لیے کہ نہ وہ لوٹ رہا ہے نہ کھا رہا ہے, اور اس کی برے فیصلے تو ہیں, جینوئنلی مسٹیکس ہوتے ہیں. کم سے کم ایک آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ ایماندار ہے, بہت سارے اور نقص جو ہیں آپ اس کو بھول جائیں. دیکھیے, میری رائے مختلف ہے. میرا یہ خیال ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ملکوں اور قوموں کی تعمیر کرے. وہ بعض مجرموں کو کفر کردار تک پہنچا سکتا ہے, لیکن اس کی صلاحیت اس میں نظر نہیں آتی کہ وہ ملک کی معاشی اور سیاسی تعمیر کر سکے. مہاتیر نے کہا تھا لیڈر کو 2 چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے,
اسے سیاست کا فہم ہونا چاہیے اور معیشت کا. ڈاکٹر عمران خان ماکر صاحب کو سے نہ inspiration سیاست کا لینا. فہم ہے نہ ٹھیک ہے. معیشت کا ہے. Right. البتہ مجرموں کو سزا دینے کی اہلیت وہ رکھتے. بالکل. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.